इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हकीकत यह है कि कोई भी नेमत किसी को भी जब मिलती है तो उस पर लाजिम होता है कि वो उसका शुक्र अदा करे। सूरत अद-दुहा के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि आप शुक्र अदा करने के लिए क्या क्या करें। क्या बताया गया? फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर व अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। कि जिस तरह आप पर एहसानात हुए हैं कि अल्लाह ताला ने आपको यतीमी की हालत में बेहतरीन ठिकाना अता किया और बेहतरीन आपको इल्म अता किया, नबुव्वत अता की, तो इसी तरह आप भी यतीम के साथ एहसान करें और जो सवाली कोई आए, इल्म का सवाली या माल का सवाली, उसके साथ नरमी का सलूक करें, उसको डांटे नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाने वाली नेमतों और एहसानात का शुक्र अदा करने का तरीका बताया जा रहा है। जैसी नेमतें वैसा ही शुक्र, उसी की किस्म का शुक्र। और इस सूरत में भी हम देखते हैं कि जिन एहसानात का जिक्र है बाद में उसी तरह के शुक्र अदा करने की बात है। और यहाँ चूंकि मानवी नेमतें हैं, जैसे वही इलाही है और अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपके लिए जो आसानियां की और आपको जिक्र खैर जो बुलंद किया, तो उस पर आपको हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने रब की तरफ तवज्जो कीजिए, उसकी इबादत कीजिए। जब फारिग हो जाए तो भी अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए। इंसान जब किसी भी नेमत का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला का वादा है कि वो उस नेमत को बढ़ा देता है और ज्यादा अता करता है। हमें भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह की नेमतें और टैलेंट्स दे रखे हैं। बाज़ औक़ात हम अपने उन टैलेंट्स को फुल कैपेसिटी में इस्तेमाल नहीं करते। नतीजा क्या होता है? हमारी सलाहियतों को जंग लग जाता है। लेकिन जितना ज्यादा हम उनको इस्तेमाल करने लगते हैं, जितना ज्यादा हम उनको देने लगते हैं, और खास तौर पर अगर कोई शख्स दीन की दावत देने वाला हो या तालीम देने वाला हो, तो एक उस्ताद या एक दाई जितना ज्यादा अपने मदऊ के साथ या अपने तालिब इल्म के साथ, स्टूडेंट के साथ मेहनत करता है, उसके लिए कुर्बानी करता है, उसको सिखाने की और उसको देने की कोशिश करता है, तो उसका इल्म और तजुर्बा उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। न सिर्फ ये कि इल्म और तजुर्बा बढ़ता है, बल्कि शागिर्दों के दिल में उसके लिए मोहब्बत और उसके लिए रिस्पेक्ट और उसकी कदर का जज्बा भी उसी तरह बढ़ता है। हम सब भी अपने अपने वक्त में तालिब इल्म रहे और हम सब जानते हैं कि किस उस्ताद का हमारी नजर में क्या मकाम था, आज तक हमें याद है। तो इसी तरह हमारे शागिर्दों की नजर में भी हर उस्ताद का अपना अपना एक मकाम है, और किसका मकाम और दर्जा और इज्जत और मोहब्बत और कदर ज्यादा होती है? जो अपने शागिर्दों के लिए जितना ज्यादा मुखलिस होता है। वो इल्म देने के काम को या नबुव्वत का काम को पेशा नहीं होता। ये एक अल्लाह सुब्हानो ताला की नेमत का, अल्लाह ताला के उस एहसान का कि उसने हमें ये सब कुछ अता किया, उसका शुक्र अदा करना होता है, इजहार नेमत करना होता है, उसको शेयर करना होता है, दूसरों के साथ बांटना होता है। और इंसानों की तालीम और तरबियत और इंसानों को कुछ बनाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। क्योंकि मादी चीजें, पत्थर तोड़ के घर बनाना, कूट के बजरी सड़कें बनाना, ये भी एक काम है जो नजर आने वाली चीजें हैं, लेकिन वो तो हमारे लिए मुसख्खर है, मुती है, फर्मा बरदार है। हम जहां चाहे उनको लगा दें, जिस तरह चाहे उनको रख दें। लेकिन इंसान इतनी आसानी से बात सुनने वाले नहीं होते। उनको मोल्ड करना और उनको घड़ना और उनको कुछ बनाना और उनको संवारना और उनको निखारना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज मनसबी में से था। और यही आपके बाद हर उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो तालिब इल्मों को सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला न हो, बल्कि उनके अंदर के पोटेंशियल को, उनकी सलाहियत को, उनके अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ जो कुव्वतें हैं, उनको निखारने और माशरे के लिए और खुद उस शख्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मुफीद बनाने वाली। और ये काम वालिदैन के बाद उस्ताद ही करता है, और ये उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती। तो इस पस मंजर को सामने रखते हुए हम इस सूरत का इंशाल्लाह मुताला करेंगे कि हमें क्या करना है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अहकामात जो इस सूरत के अंदर आए हैं सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है, या उसके बाद उन लोगों के लिए भी जो आपके तरीके पर चलने वाले हों और आप ही के काम को आगे लेकर बढ़ने वाले हों? तो हकीकत ये है कि ये सब के लिए है, आपके लिए खास और हमारे लिए उमूमी तौर पर। तो आइए देखते हैं सूरत को। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, अलम नशरह लका सदरक। अलम क्या नहीं, सवालिया अंदाज है और ये यकीनन के मानों में है, कद के मानों में। नशरह हमने खोल दिया। शरह का लफ्ज होता है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे गोश्त है तो गोश्त के छोटे छोटे स्लाइसेस करना, उसको काटना। तशरीह सर्जरी के लिए भी आता है,
الم نشرح، کیا ہم نے کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، آپ کی خاطر، کیا صدرک آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کے دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو شرح صدر، سینے کی وسعت، دل کی وسعت، دل کا اطمینان نصیب ہو۔ ڈپریشن کیا ہے؟ دل کا گھٹنا، سینے کا تنگ ہونا، اندر کی تنگی، شح، بخل، انسان کے اندر کی ایسی کیفیات کہ نہ وہ اپنے سے راضی اور خوش اور نہ کسی اور سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل کو ہر چیز سے مختلف بنایا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں تو وہ بھر جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں، لیکن دل اگر نرم ہو تو اس میں جتنی بھی علم اور حکمت اور خیر کی چیزیں ڈالی جائیں وہ اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس میں انبساط آتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس میں خوشی اور اطمینان آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ مانوی نعمت ہوتی ہے، ٹینجیبل نہیں ہوتی کہ آپ چھو کے دیکھ سکیں کہ کیا ہے۔ پچھلی صورت میں ٹینجیبل نعمتیں تھیں، لیکن یہاں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ جب سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں، انسان چیزوں کی تہ تک پہنچنے لگتا ہے، اس کو گہرائی نصیب ہوتی ہے، اس میں وزڈم آتی ہے، اس میں ڈیپتھ آتی ہے، اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ویژن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے جانے کے لیے دعا کی تھی 2500 سال پہلے۔ وہ کیسے؟ ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گئی، اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ دعا کیوں شامل کی کہ اللہ ان کے اندر سے ایک شخص ایسا اٹھانا جو ان کی تعلیم و تربیت کرے۔ ہم ایسی بات کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں ایسے خواب کیوں نہیں نظر آتے؟ اس لیے کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کے گرد گھومتے ہیں، سیلفش، دل چھوٹا ہے، نظر کوتاہ، تنگ ہے، شارٹ سائٹڈ ہے، دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، صرف قریب کے فائدوں کو دیکھتے ہیں۔ آج مجھے کیا مل رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کل میری کوششوں کا صلہ کیا نکلے گا، کیا ملے گا مجھے، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ لہٰذا جو لوگ شارٹ ٹرم گولز کے لیے کام کرتے ہیں وہ کوئی بڑا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ دور تک سوچتے ہیں، اور وہ وہی سوچتے ہیں جن کے اندر وسعت ہوتی، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جن کی نگاہ دور تک دیکھتی۔ تو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر اور بھلائی کے رستے کھول نہیں دیے، کیونکہ جب تک دل کھلتا نہیں، یہاں صرف دل کی بھی بات نہیں کی گئی، پورے سینے کی گئی، چیسٹ، اور چیسٹ کے اندر دل، چیسٹ کی جگہ زیادہ ہوگی تو پھر باقی چیزوں کے اندر بھی وسعت آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خاص صلاحیت دی تھی جس کی وجہ سے آپ نبوت کا کام لینے کے قابل ہوئے تھے۔ اسی لیے قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا تھا اور آپ نے اس کو محفوظ کیا تھا، اسی لیے پھر اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بیان کیا تھا، کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے بات کی، ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالات سے نوازا، تو انہوں نے سب سے پہلی دعا کیا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ ساری بات مجھے بھی سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ آئے، اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں، اور مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار میرے بھائی ہارون کو عطا کر۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور پھر افمن شرح اللہ صدرہ، کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو۔ تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے، اور خصوصاً جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من یرد ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو وسعت عطا کر دیتا ہے، اس کے دل میں پھر اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی، وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور ساری قربانیاں اس کے بعد ہی ہوتی ہیں جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سینہ تنگ کب ہوتا ہے، دل تنگ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں، جب لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر ہم معاف نہیں کر سکتے، پھر ہم اپنے دل میں حسد اور بغض اور ان چیزوں کو بھر لیتے ہیں،
پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کو لوگوں نے کون سا لقب ہے جو نہیں دیا، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر، نہ جانے کیا کچھ. لیکن کیا انہوں نے ان باتوں کو دل میں رکھا اور لوگوں سے انتقام لیا اور جوابی کاروائیاں کی، یا ان کو معاف کر کے پھر بھی ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہے؟ جنہوں نے پتھر مائے طائف کے سفر پر، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے بھی دعائیں کی. ہر موقع پر نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ باقی پیغمبروں نے. آج بھی جو شخص واقعی سچے دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یعنی جس کے دل میں اسلام کی خدمت کا جذبہ ہے، اسے لازمی طور پر اپنے دل کی وسعت کے لیے دعا کرنی ہے. اسے اپنے دل کو کھلا کرنا ہوگا، اسے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، اسے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا. اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا، آپ کے سینے کو واقعی لٹرلی کھولا گیا تھا 2 مرتبہ، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ بڑے ہو کر معراج کے موقع پر. اور اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، انہوں نے آپ کا سینہ کھولا، ساتھ ان کے سونے کا پیالہ تھا جس میں زمزم کا پانی تھا، آپ کا دل نکالا گیا اور پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور واپس اس میں ایمان اور حکمت بھر کے اندر رکھ دیا گیا. تو لٹرلی بھی آپ کے سینے کو کھول کر آپ کو، یعنی کہ آپ کے دل کو صاف کر دیا گیا، اور اس میں کسی کے لیے کسی طرح کبھی کوئی حسد، بغض اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہی. اور آج اسی چیز کی ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت اور کوئی بھی حسد اور بغض نہ ہو، لوگوں کو معاف کرنا جانے اور خوش رہیں، مطمئن رہیں. ایسے ہی دلوں کے اندر ایمان آتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی زینت ہوتی ہے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، حق کی معرفت ملتی ہے. تو الم نشرح لک صدرک، جب سینہ کھلتا ہے تو انسان تقدیر پر بھی راضی ہو جاتا ہے. انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ نہیں جاتا، انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے. انسان کا پھر عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کی طرف لپکتا ہے، عبادت کی طرف دوڑتا ہے. نماز پھر قرۃ عین لگتی، آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی، نماز پھر بوجھ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو اپنانا مشکل نہیں لگتا. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے. الم نشرح لک صدرک، اور پھر کوئی بات سمجھنے میں رکاوٹ نہیں آتی. انسان بنا کہے دوسروں کی باتیں سمجھنے لگتا ہے، اسے دوسروں کی ضروریات نظر آنے لگتی ہیں، وہ دوسروں کی کیئر کرنے لگتا ہے. دوسری نعمت جس کا ذکر کیا گیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اٹھا دیا آپ سے، ہٹا دیا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ. وضع عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا لینا، اور وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو. اور وزر قرآن مجید میں گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے، غم کے معنی میں بھی. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بوجھ ہٹا دیے گئے. اور یہاں پر آپ دیکھیں سورۃ الضحیٰ میں جو انداز تھا وہ کیا تھا کہ الم یجد کا یتیمن، سیکنڈ پرسن، الم یجد کا یتیمن، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. لیکن یہاں زیادہ پرسنل انداز ہے، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا بھاری بوجھ آپ سے ہٹا دیا. اس بوجھ سے مراد کیا ہے؟ اس کے کئی معنی لیے گئے. نمبر 1 یہ کہ آپ کے دل پر نبوت سے پہلے جو ایک خاص بوجھ تھا، آپ کے ذہن میں کچھ سوالات تھے جن کا آپ جواب چاہتے تھے، آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے شہر کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جاتے، ہرا میں چلے جاتے تھے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا، نبوت دی، تو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے لگے اور آپ کے بوجھ آپ سے دور ہو گئے. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی تھی، آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت تھی. آپ واپس گئے اور آپ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آپ مجھے کمبل اڑا دیں، چادر اڑا دیں. اور پھر حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے آپ کی کیئر کی، آپ کا خیال رکھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مددگار دیے. آپ کے پیغام پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی ایمان لے آئیں. پھر اسی طرح حضرت ابو بکر جو آپ کے دلی دوست تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے. تو یہ جو وحی کی کیفیت تھی اور یہ جو فرشتے کو دیکھ کر آپ پر ایک خوف اور ایک بوجھ پڑ گیا اور آپ پر ایک پریشانی آ گئی، اور پھر کچھ عرصے کے لیے جیسے وحی کا سلسلہ منقطع بھی ہوا، اس میں بھی آپ پر پریشانی آئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے بوجھ آپ سے ہٹا دیے، وہ پریشانیاں آپ کی
دور کر دی. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے کے 40 سال جو آپ کے اللہ تعالی کی عبادت میں نہیں گزرے تھے، جس کا آپ کو ملال تھا، تو وہ کیفیت بھی آپ سے دور کر دی گئی. پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ خلاف اولا جو کام آپ سے ہوئے. خلاف اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا درجہ اور مقام بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے ایک مقولہ ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے غلطیاں شمار ہوتی. یعنی جو اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے کہ ان کا اخلاق بھی عظیم ترین ہو اور ان سے چھوٹا سا بھی کوئی قصور کوتاہی کمی بیشی نہ ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے. جیسے عبس وتولی میں آیا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کچھ پوچھنے کے لیے، آپ نے تھوڑی سی اس سے بے رخی برتی. تو یہ بے رخی کیا تھی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک قصور تھا آپ کا. تو وزر کا معنی قصور بھی کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کا اگلے پچھلے سب قصور معاف کر دیے اور آپ کے بوجھ آپ سے ہٹا دیے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی، یعنی آپ کو جس کا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا. نقیض ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ اس میں سے کڑکڑانے کی آواز ہو، یعنی کڑکڑاہٹ. جیسے چارپائی کے اوپر اگر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے، یا کبھی کرسی کے اوپر کوئی بھاری شخص بیٹھ جائے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے نا، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ نقیض کہلاتی ہے. تو انقض ظہرک یعنی جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا. آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری آ پڑی تھی کہ آپ اس کی وجہ سے بہت دبے ہوئے یا آپ بہت اس کی وجہ سے بوجھل محسوس کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ سے دور کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا، یعنی آپ کو شہرت عطا کی، آپ کو بلندی عطا کی. نہ صرف یہ کہ آپ کو، بلکہ آپ کے ذکر کو، یعنی آپ کے نام کو، آپ کے مقام کو، آپ کے درجے کو بہت بلندی ملی. اور اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ رفعنا لک ذکرک کیسے ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یعنی اسلام میں انٹر ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ 5 وقت جو نماز ہوتی ہے آذان، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر نماز میں تحیات اور پھر اس کے بعد درود شریف، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب بھی جہاں بھی جو بھی آپ کا نام لے ساتھ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجے، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی. یہ بھی آپ کے ذکر کی بلندی اور آپ کی قدردانی ہی کا ایک ذریعہ ہے. پھر اسی طرح اور کون سے مواقع جہاں آپ کا ذکر خیر بلند ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے دنیا میں جتنے بھی چاہنے والے وہ دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے. اب دیکھیے اس وقت کتنی ہی ایسی ویب سائٹس ہیں اور کتنے ہی ایسے فورمز ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی. ایک عام مسلمان بھی جب ان کو پڑھتا ہے تو وہ یقین نہیں کرتا یا ایک دم غصے میں بھی آ جاتا ہے اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھتی. اور جس محفل میں بھی اور جہاں بھی آپ کا ذکر کرتا ہے کوئی بھی مومن، وہ محبت سے، عقیدت سے اور احترام سے ہی آپ کا ذکر کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو کہ جس کو آپ کے بارے میں علم نہ ہو، آپ کی خبر نہ ہو. اور کوئی بھی شخص، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی اور ہو، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ پر ایمان نہ لائے. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. باقی انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ہی دنیا سے ختم ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید. یعنی جہاں قرآن کا ذکر آتا ہے وہاں آپ کا ذکر آتا ہے کہ آپ پر نازل ہوا. اور پھر اس طرح بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے یا کوئی بھی لیکچر دیا جاتا ہے تو ہم شروع میں کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی، اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ پر درود و سلام.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں ان کو جس طرح محفوظ کیا گیا اور اس کے لیے جو کوششیں ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے اس میں جو محنتیں کی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ کا کلام باقی لوگوں کے کلام سے بہت مختلف، یعنی آپ کی جو گفتگو تھی، آپ کی جو احادیث ہیں، اوتی تو جوامع الکلم، اور اسی طرح کچھ اور بھی خصوصیات، یعنی اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خصائص کیا تھے جس کی وجہ سے آپ کا درجہ باقیوں کے مقابلے میں بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب کرنا کیا چاہیے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تنگی کیا تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا کام کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، خصوصاً مکہ میں۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ میں آپ کی بہت مخالفت ہوتی تھی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ عسر کے ساتھ یسر بھی ہے، ساتھ ہی ہے، یعنی جہاں تنگی ہے وہیں آسانی بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ جہاں مشکل ہوگی وہاں آسانی بھی ہوگی۔ یعنی جب آپ لوگوں کو اسلام کی بات بتائیں گے تو کچھ لوگ انکار کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس دعوت کو قبول بھی کریں گے، وہ آپ کے ساتھی بنتے چلے جائیں گے، آپ کے مددگار ہوں گے، آپ کے سپورٹرز ہوں گے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے کام کریں گے مل کر، تو یہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، آپ کے لیے خوشی کا سبب ہوں گے۔ لیکن یہ خوشی کب نصیب ہو سکتی ہے؟ جب آگے بڑھ کر آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے اور ان کو دین کی تعلیم دیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور ہم سب کے لیے بھی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پھر إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکرار ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی۔ اس میں آپ دیکھیے دونوں لفظ جو ہیں ان میں ایک کے ساتھ ال آیا ہے اور ایک تنوین کے ساتھ آیا۔ ال جو ہے جب کسی لفظ پر آ جاتا ہے تو وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص، پراپر ناؤن ہو جاتا ہے، یعنی کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا دونوں دفعہ العسر ہے، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ لیکن یسرا، یسر کیا ہے؟ یسرن اسم نکرہ، نکرہ میں کیا پایا جاتا ہے؟ میں کئی دن سے اب یہ لفظ دہرا رہی ہوں، کیا پایا جاتا ہے؟ تفخیم۔ تفخیم، تفخیم کیا ہوتا ہے؟ فخامہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بڑا کرنا۔ تو یسر کیا ہے؟ یسر زیادہ ہے، تنگی کا موقع کم ہے۔ آپ دیکھیے کہ عموماً کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز میں جب ہم تنگ ہوتے ہیں یا مشکل وقت ہوتا ہے یا ہم بیمار ہوتے ہیں کچھ، تو وہ مواقع یا اوقات کم ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر جو ایک طرح سے نارمل حالات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ کہیں چوٹ لگتی ہے، درد ہوتی ہے، کہ خون بہتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چلی جاتی ہے وہ تکلیف۔ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ درمیان والا جو عسر ہے اس کے دونوں طرف یسر کا لفظ ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ دو یسر جہاں اکٹھے ہو جائے عسر ان پہ غالب نہیں آ سکتا، یعنی آسانیاں دو ہیں، تنگی ایک ہے، تو دو جو ہے وہ ایک پہ بھاری ہوں گے۔ تو تنگی سے آپ نہ گھبرائیں، مشکلات سے آپ نہ گھبرائیں، اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانی کرتے ہیں، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ آسانیاں کب ہوں گی؟ یہ آسانی اس وقت ہوگی جب آپ ایک کے بعد ایک کام کیے چلے جائیں گے، محنت کریں گے۔ جب تک انسان مشکل میں نہیں پڑتا آسانی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آسانی کے ساتھ آسانی ہو جائے تو یہ فطرت کا قاعدہ ہی نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی۔ لہذا جو شخص زندگی میں آسانی چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ مشکلوں سے گزرنا ہوگا۔ جو مشکلوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں وہ بہادر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ روز ایکسرسائز کرتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایکسرسائز بھی آپ کو نہیں تھکاتی اور بڑے سے بڑا بھاری کام وہ بھی آپ کو نہیں تھکاتا، کیونکہ آپ کا اسٹیمنا بلڈ ہو چکا ہوتا۔ لیکن اگر آپ سستی کے مارے لیٹے رہیں، سوئے رہیں، کوئی کام نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکیں گے، کولیپس کر جائیں گے، آپ کے مسل ڈیڈ ہو جائیں گے، آپ کوئی بھاری کام نہیں کر سکیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک شخص جس نے بچپن سے بہت مشکلات دیکھی ہوں، بڑے ہو کر اس کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے۔ لیکن ایک شخص جس کی زندگی بہت آسانیوں میں گزری، اس نے کوئی تنگی کا وقت نہ دیکھا ہو، تو وہ چھوٹی سی مشکل سے بھی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو لوگ اپنا ذہن استعمال کرتے رہتے ہیں، اپنا دماغ استعمال کرتے رہتے ہیں، مثلا میتھمیٹکس ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں کرتے رہیں وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی ٹپس پر آ جاتا ہے، اتنی ہی آپ کے اندر تیزی آ جاتی۔ لیکن اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں، پڑھانا ہی چھوڑ دیں، چاہے آپ اس کے ماسٹر ہی کیوں نہ ہو، یا جس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹرز کیا ہو اس میں بھی آپ زیرو ہو جاتے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں، اس کے لیے تکلیف نہیں اٹھائی۔ جب اٹھا رہے تھے، جب آپ اسے بہت آگے تھے۔ تو کوئی بھی چیز زندگی میں تنگی کے ساتھ ہی آسانی کی طرف جاتی ہے،
آسانی کے ساتھ آسانی نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا مختلف تکلیفیں انسان پر جب آتی، مثلا بیماری ایک تنگی کی حالت ہے، اس میں آسانی کیا ہوتی، کیا کیا آسانیاں ہو جاتی ہیں بیماری میں؟ نماز چھوٹی ہو جاتی ہے، لیٹ کے پڑھتے ہیں، تیمم کر لیتے ہیں. کتنے لوگ آپ کا خیال رکھتے ہیں، وہ جو آپ کو دنوں تک نہیں پوچھتے وہ آپ کا حال پوچھنے آ جاتے ہیں، آپ کی عیادت کرنے آ جاتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے آ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، دعائیں آپ کی بھی قبول ہوتی ہیں اور دوسرے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں. وہ آپ کو جو دعا میں یاد نہیں تھے آپ ان کی دعا میں آ جاتے ہیں، اور اتنی زیادہ پھر دعائیں کرتے ہیں. بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی دعاؤں کا حال دیکھیں، ماں بیمار ہو جائے تو بچے کی دعاؤں کا حال دیکھیں. تو یہ ساری آسانیاں کس کے ساتھ ہیں؟ اس ایک بیماری کی مشکل کے ساتھ. ریسٹ بھی ملتا ہے انسان کو، ساری ذمہ داریاں کاموں کو انسان چھوڑ کے سویا رہتا ہے. عام طور پر آپ کو سونے کا وقت نہیں ملتا. جو نارمل روٹین میں آپ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں وہ ثواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب کرنے کا کام کیا ہے، یسر کب ہوگی؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو کیا کریں؟ محنت کریں. یہ عجب کانسیپٹ ہے. ہم جب فارغ ہوتے ہیں، ٹرم ختم ہوتی ہے، سیشن ختم ہوتا ہے، تو پھر ہم ہالیڈیز کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، سوئے رہتے ہیں. سنڈے کا دن کیسے گزارتے ہیں؟ کام کم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے میں آ جائیں. مثلا اگر آپ جہاد کے کام سے فارغ ہوئے، تعلیم کے کام سے فارغ ہوئے تو اللہ کے ذکر اور نماز اور تہجد کی طرف. آپ دیکھیے کہ سارا دن آپ کے کام ہوتے تھے اور پھر رات ہوتی تھی تو آپ عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اسی سے تو آپ کے درجے بلند ہوئے کہ آپ کو مقام محمود ملا. تو جو شخص محنت کرتا ہے اسی کو بلندیاں ملتی. اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ کام کے بعد آرام نہیں، کام کے بعد کام اور پھر کام اور پھر کام. بس کام کی شکل بدل جائے گی، وہی ریلیکسیشن ہے. کیونکہ جب آپ ایک کام کر کے تھکتے ہیں نا تو دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں، اس پہلے کام کی تھکاوٹ سے نکل آتے ہیں، اور دوسرے کام کی تھکاوٹ جب دوسرے سے تھکتے ہیں تو آپ پھر ایک اور کام شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو بدل کے آپ کام کرتے رہتے ہیں اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. فن سب کا ایک مطلب نصب کرنا بھی ہوتا ہے، نصب کا نہ مطلب گاڑنا بھی ہوتا ہے. یعنی جب آپ باقی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کتنا قیام کرتے تھے، کتنا کھڑے ہوتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے. جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ صرف زبانی کلامی. کیا کسی نعمت کے ملنے پر ہم پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نعمت، دین کی، دنیا کی. اور فن سب اس محنت کو کہتے ہیں جو انسان کو تھکا دینے والی محنت. فارغ ہو تو تھکا دینے والی محنت کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں کیا کانسیپٹ ہے، لوگ سارے دن کے کام کے بعد سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ جم جاتے ہیں. اور جم جا کے کیا کرتے ہیں؟ ورک آؤٹ کرتے ہیں. وہ پسینہ بہنے لگتا ہے. اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ بستر پہ جاتے ہیں، کھانے پہ جاتے ہیں. کام کے بعد کام، سخت محنت. آپ دیکھیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اسے کس نے لے لیا؟ جو آج دنیا میں ترقی کر گئے. اور ہم جو الٹے چل رہے ہیں پیچھے ہی جا رہے ہیں. الٹا چلنے والے پیچھے جاتے ہیں. ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں اور اس کے مطابق عمل کیا ہی نہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، صرف ورک آؤٹ کر کے تھکنا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی طرف رغبت کرنا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع. آپ دیکھیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، تو جب انسان تھک جاتا ہے نا تو پھر اس کا کیا دل چاہتا ہے؟ اب اس سے بات کرے، اب اس سے ملاقات کرے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کے کام کاج سے جب تھکتا ہے تو نماز کی طرف راغب ہوتا ہے تاکہ اللہ سے بات کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا سکھایا تھا؟ سارے دن کے کام کار کر کے تھک جاتی تھی، خادم دیا یا کچھ اور؟ تسبیحات. یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور واقعی آپ بھی پڑھ کے دیکھیے، الی ربک فارغب، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، انسان بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. جب انسان اور کام کر کے تھک جاتا ہے نا، تو میں تو ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ نماز ریلیکس کرنے کے لیے آتی، ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی. جب آپ پڑھ کے اٹھتے تو بالکل یوں ریلیف ملتا ہے جیسے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، سارے بوجھ اتر گئے، سارے گلے شکوے ختم، جو مشکلات ہیں ان کے لیے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ کے آگے رو دھو لیے، دل کے بوجھ بھی اتر گئے، جسمانی بوجھ بھی اتر گئے. ویسے بھی کہ کوئی ہے ہماری سننے والا، تو یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے. اسی طرح بعض اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک دم اٹھ نہ جائیں بلکہ نماز کے بعد کے اذکار کریں. اسی طرح دنیا کے کاموں کے بعد عبادت کریں، عبادت کے بعد دنیا کے کام کریں، یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کام. اس طرح ایک بیلنس ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جو دین کی دعوت دیتے ہیں بس وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. عبادت ایکولی امپورٹنٹ ہے.
ذکر اذکار ایکولی امپورٹنٹ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک روحانی اسٹرینتھ اور ایمانی قوت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ آنے والے چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جو بڑے جذبوں کے ساتھ ایک کام شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دنیا کے کام اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر اور عبادت، یہ پرفیکٹ بیلنس قائم کر دیتا ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، تفرغ لعبادتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے فارغ ہو، وقت نکالو. املا قلبک غنن، میں تمہارے دل کو غنا، بے نیازی سے بھر دوں گا، دل کو راحت دے دوں گا. واملا یدیک رزقا، اور تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا، رزق دوں گا تمہیں. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تبعد منی، مجھ سے دور نہ ہونا، عبادت سے منہ نہیں موڑنا. فاملا قلبک فقرا، ورنہ تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا. ہر وقت تمہیں غم پریشانی لگی رہے گی کہ میرے پاس کچھ نہیں، میری یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی، اس چیز کا کیا ہوگا، اس کام کا کیا ہوگا، یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی. فکر فکر فکر. واملا یدیک شغلا، اور تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا، تجھے کاموں سے فرصت نہیں ملے گی اور تیرے دل کو پریشانی سے نجات نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا. تو ہم سب کو پریشانی اور سخت مصروفیت سے بچنے کے لیے اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنا لازم ہے. اور اس میں آپ دیکھیے خاص طور پر فجر کے وقت نماز، اذکار، قرآن کی تلاوت، دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہو، کیونکہ اگر اس میں اللہ کی عبادت کا عنصر شامل نہیں تو پھر انسان تکلیفات سے نجات نہیں پا سکتا. کچھ لوگ جب ان کو دنیا میں مشکلات آتی ہیں تو اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. اب کل ہی کسی نے مجھے فون کیا کہ میرا ایک بھائی ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن دین سے دور ہو گیا ہے کیونکہ اس کو کوئی جاب نہیں ملی، اس کو بیماری لاحق ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب نمازوں میں بھی کوتاہی ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتا. میں نے کہا اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کی پابندی شروع کرے، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. اور دوسرا بھائی کہتی ہے اس کو بھی پریشانی آئی تھی لیکن وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو گئے، جاب بھی اچھی مل گئی اور ویسے بھی خوشحال مطمئن ہے، زندگی بھی ٹھیک گزر رہی. یہ جو زندگی میں پریشانیاں آتی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندے تھوڑا وقت میرے لیے بھی نکالو، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جب ہم اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، صرف فرض پر اکتفا کرتے ہیں، سنت اور نفل کی طرف جاتے ہی نہیں. یعنی اذا فرغت فانصب میں یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد سنتوں کا اہتمام کرو، نفلوں کا اہتمام کرو، صرف فرض پر اکتفا نہ کرو. تو جب ہم فرائض میں ڈنڈی مارنے لگتے ہیں تو ہمارے کام ختم ہی نہیں ہوتے اور تھکاوٹ ختم ہی نہیں ہوتی اور پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی. تو حل کس میں ہے؟ عبادت میں. ہم سب سوچیں کہ اپنی فرصت کے اوقات کو کیسے گزارتے ہیں. کامیاب وہی ہے جو فراغت کے لمحات کا بیسٹ استعمال جانتا ہو، بہترین استعمال جانتا ہو. وقفات التدبریہ میں نمبر 7 ہے الم نشرح لک صدرک وانما خص الصدر. یہاں صدر یعنی سینے کو مخصوص کیا گیا ہے لانہ محل احوال النفس من العلوم والادراکات، کیونکہ وہ دل کے حالات، نفس کے احوال کا ٹھکانہ ہوتا ہے. یعنی سارے غم، پریشانیاں، دکھ، خوشیاں، ہر چیز دل میں ہی ہوتی، سینے میں ہی ہوتی ہے. والادراکات، اور جتنے بھی ہمارے پرسپشنز ہیں وہ سب بھی. والمراد، مراد کیا ہے؟ الامتنان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بفتح صدرہ وتوسیعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے، آپ کے سینے کے کھلنے اور اس کے وسیع ہونے، ایکسپینڈ ہونے کے بارے میں. حتی قام بما قام بہ من الدعوہ، اسی وجہ سے آپ دعوت کے کام کو اچھی طرح انجام دے سکے، اس کو قائم کر سکے. وقدر علی ما قدر علیہ، اور وہ قادر ہو سکے جس پر بھی وہ قادر ہوئے. من حمل آباء النبوۃ، نبوت کے بوجھ اٹھانے کے، وحفظ الوحی، اور وحی کی حفاظت یا اس کو یاد کرنے کے. یعنی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اتنا بڑا 23 سال کے اندر، اس دل کی وسعت، سینے کی وسعت کی وجہ سے ہی کر سکے. بڑا شخص وہ ہوتا ہے جس کا سینہ اور دل بڑا ہوتا ہے، چھوٹا پن دل کا چھوٹا پن ہوتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچایا گیا وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. السؤال لماذا خص الصدر فی الآیۃ الکریمہ وما المراد بذلک. اس آیت کریمہ میں، آیت کریمہ صرف لا الہ الا انت سبحانک نہیں، ہر آیت کریمہ ہوتی. اس معزز آیت میں سینے کو کیوں خاص کیا گیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ سارے ہمارے جو احساسات، جذبات، سارے کے سارے دل سے متعلق ہوتے ہیں، سینے سے متعلق ہوتے ہیں. اور پھر اس سے مراد یہ ہے کہ سینے کی وسعت کے ساتھ ہی انسان وسیع کاموں کے قابل ہوتا ہے. نیکسٹ پیج کو دیکھیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَالْعُسْرُ وَإِن تَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ فَتَكَرَّرَ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ
فہو واحد. اسر اگرچہ 2 بار آیا ہے لیکن معرفہ آیا ہے، ال کے ساتھ آیا ہے، اس لیے اس کا ایک ہی معنی ہوگا، یعنی اسر ایک ہی شمار ہوگا دونوں آیتوں میں. والیسر تکرر بلفظ النکرۃ، اور یسر جو ہے نکرہ کے طور پر آیا ہے 2 بار. فہو یسرانی، تو معنی 2 آسانیاں ہوگا. فالعسر محفوف یسرین، اسر یسرین 2 آسانیوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے. یسر قبلہ و یسر بعدہ، پہلی آسانی اور بعد کی آسانی. فلن یغلب عسر یسرین، عسر 2 آسانیوں پہ غالب آ ہی نہیں سکتا. السؤال الیسر اوسع من العسر، یسر عسر سے زیادہ وسیع ہے. وضح ذلک فی ضوء ہاتین الآیتین، ان 2 آیتوں کی روشنی میں اس کی وضاحت کیجیے، پیچھے وضاحت ہو چکی ہے. پھر اس میں معنی الکلمات میں دیکھیے، انقذ کا معنی ہے اثقل، بوجھل ہو گیا. فرغتا کا معنی من اشغال الدنیا، دنیا کی مصروفیات سے جب آپ فارغ ہوں. فانصب فجد فی العبادہ، عبادت میں محنت کیجیے. فرغب فتوجہ وطلب وتضرع، توجہ کیجیے، طلب کیجیے اور آہوزاری کیجیے. عمل بالآیات میں اشغل احد اوقاتک فراغک بعبادت، اپنے فراغت کے اوقات میں سے کسی وقت کو عبادت میں لگا لیجیے، مشغول کر لیجیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ایک چھوٹی سی چیز سیلف انالیسس کے لیے کہ اپنی زندگی میں پائی جانے والی کسی بھی تکلیف یا کسی بھی مشکل کو لکھیں اور پھر اس مشکل کے ساتھ آپ کو کیا کیا آسانیاں ملی یا اس مشکل کی وجہ سے اس کو بھی لکھیں. مشکل کیا ہے اور اس کے ساتھ آسانی کیا ہو. دوسری چیز، فارغ وقت کب ہوتا ہے اور اس میں آپ کیا عبادت کر سکتے. اپنی موجودہ عبادت میں کچھ نہ کچھ مزید انکریز کریں، اضافہ کریں. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہمیں واقعی غور کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے اوقات ہوتے ہیں جو بیسیکلی فارغ ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو فارغ سمجھ نہیں رہے ہوتے. جیسے ٹریولنگ کا اگر بہت سارا لمبا ٹائم ہے نا، بالکل، تو ہم یعنی اس میں ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں نا، لیکن ہم اس میں نہیں کرتے کیونکہ ہمارا کچھ پلان نہیں ہوتا کہ ہم نے اس میں کچھ پڑھنا ہے یا کچھ ذکر کرنا ہے یا کچھ عبادت کرنا ہے. یہ ہمارے ہی ملک میں ہے عام طور پر، افسوس کے ساتھ اس وقت کی مسلمانوں کی حالت. ورنہ اگر آپ ویسٹ میں جائیں، کسی بس میں ٹریول کریں، ٹرین میں کریں، لوگ نیوز پیپرز، کتابیں، مختلف چیزیں پڑھتے ہی نظر آئیں. ہر شخص کچھ نہ کچھ کر رہا ہو، یعنی سفر کے وقت کو استعمال کرنا. اسی طرح کسی بھی انتظار کے وقت کو، ڈاکٹر کے پاس انتظار کر رہے ہیں، گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کسی شخص کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت کو بھی آپ پروڈکٹیو بنائیں، اس کو بھی آپ بہترین چیز میں استعمال کریں. ہمیں رمضان میں کتنی اچھی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کو کافی حد تک بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہم سب انسانی کوششیں، لیکن ہم اس کو پورے سال کنٹینیو نہیں کرتے. وہ اصل میں ٹریننگ دی تو اسی لیے جاتی ہے نا کہ اس کو سارا سال لے کے چلیں، لیکن وہ ہم عید کے ساتھ ہی وائنڈ اپ کر دیتے ہیں سب کچھ اور پھر پچھلی روٹین پہ آ جاتے ہیں. سازا ریفلیکشن میں ہم یہ کہ کیا میں کوئی ایسے کمر توڑ بوجھ میں تو نہیں دبی ہوئی، کیا میری زندگی مشقت سے تو نہیں بھری ہوئی، کیا ایسا تو نہیں کہ میرے کام ختم ہی نہیں ہوتے، میں صبح سے لگی ہوتی ہوں رات تک. اور اس کے بعد پھر ہم یہ سوچیں اسی صورت کے حوالے سے کہ میں اللہ کے کتنے قریب ہوں، کیا یہ وجہ تو نہیں میں اللہ سے دور ہو گئی ہوں. تو اگر ہم اس سچویشن میں اگر اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ہم اپنی عبادت انکریز کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں سولوشن بتا دیا یہاں پہ. بالکل. جہاں پہ یہ بات یہ ہمارا اسری یسرا، میرے ایک انتہائی قریبی عزیز ہیں، ان کو 4th stage کا پینکریاٹک کینسر ڈائگنوز ہوا، بہت ہی بری حالت میں، انتہائی ینگ انسان ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ بیماری ہوئی ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے، اس سے پہلے میں پہچانتا ہی تھا کہ اللہ ہے کون. تو میں سوچ رہی تھی ایک یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے، میرے اتنے چھوٹے بچے ہیں، میں اتنی اپنی کیریئر کی ہائی پوسٹ کے اوپر تھا، تو اس ٹائم پہ مجھے لا کے بستر کے اوپر ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب جا کے پہچانا کہ اللہ ہے کون. تو وہ ہر تنگی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آسانی انسان ڈھونڈ سکتا ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کسی کو اپنے رب کی پہچان ہو جائے. بالکل صحیح بات کی کہ انما العسر یسرا، کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جس طرح دعا کر کے جو لطف آتا ہے، اس کی عبادت میں جو مزہ آتا ہے، وہ ویسے روٹین میں نہیں ہوتا. تو واقعی میں نے تو یہ فیل کیا ہے کہ انسان کو مشکل مانگنی نہیں چاہیے، لیکن ہر ایک لائف میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آتے ہیں، تو اس وقت جو وہ انجوائے کرتا ہے عبادت کو، اللہ سے دعا مانگنے کو، تو اس میں بھی شکر آتا ہے اور وہ ساری ٹینشنز دور ہو جاتی ہیں. بالکل. جو فوکس اس وقت ہوتا ہے وہ عام طور پر، اور کسی بھی کام میں جب وقت تنگ ہوتا ہے، ڈیڈ لائن قریب ہوتی ہے اور آپ کے پاس لمیٹڈ چیز ہوتی، تو پھر آپ اور زیادہ محنت کرتے ہیں اور اس کو اور زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں. ان لمحوں کی جو لذت ہوتی ہے نا کام کرنے کی، وہ آپ کو بھولتی نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر
किसी की जिंदगी में कोई भी मायूसी है, मायूसी, तो उसके लिए ये 2 आयतें काफी, इन्ना माल उसरी युसरा फइन्ना माल उसरी युसरा। जरूरत इस बात की है कि वो उसर के साथ युसर देखना शुरू कर दे कि मुझे क्या कुछ मिल रहा है। मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। एक तो वाकई में ऐसा होता है कि मतलब जब बहुत ज्यादा परेशानी होती है तो हमारी इतनी अच्छी अल्लाह ताला से बाउंडिंग हो जाती है कि हम हर चीज बहुत अच्छी तरह शेयर कर रहे होते हैं। और शुरू में जब मैं यहाँ आई थी मुझे नहीं पता था कि मतलब जैसे कहते हैं कि अल्लाह के लिए काम करें या अल्लाह से बातें करें, तो मुझे बड़ा ये होता था कि मतलब अल्लाह के लिए काम कैसे करें, अल्लाह ताला से बातें कैसे करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया, या ये कह ले कि जैसे जैसे परेशानियां आती गई, तो फिर बाउंडिंग हुई, तो फिर रियलाइज हुआ कि हाँ वाकई मतलब हम अल्लाह ताला से बातें भी कर सकते हैं, उनसे अपनी चीजें शेयर भी कर सकते हैं। और एक और चीज ये कि मतलब जैसे इस सूरत में कहा गया जब तुम फारिग हो, मतलब ये नहीं कहा कि तुम दुनिया के सारे काम शाम छोड़ दो और बस मेरी इबादत में लग जाओ, मतलब ये कहा गया कि बस फारिग हो और फिर मेरी इबादत करो, काम करके जब फारिग हो। तो मतलब ये चीज नहीं कहेगी कि मतलब मैंने इबादत के लिए पैदा किया तो सिर्फ इबादत ही करो। हम लोग ज्यादातर फ्री टाइम हमारे पास होता है संडे, और एक्चुअली इट्स अ सनी डे, और सन बाहर है, वो हमें शाइन करता जा रहा है, इनके वो अपना काम कर रहे हैं, तो उसपे हमें रियलाइज करना चाहिए कि हमारे काम भी हर वक्त जो हम ये फारिग नहीं, हमें भी यूटिलाइज करने की जरूरत है, हम भी हर वक्त किसी को फायदा दें। अल्लाह ताला ने हमें जो 5 वक्त की नमाज फर्ज की है ना, यानी बहुत अच्छा एक बैलेंस है, उनके औकात जो है वो बहुत इस तरह से रखे, और उसके साथ हमारे अंदरूनी जो जिस्म के अंदर जो चीजें हो रही होती है वो भी उसके साथ ही बैलेंस कर दी। एक तो ये है, और दूसरा अगर इंसान किसी भी मुश्किल में पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिवली थिंक करता है, तो उसी सिचुएशन में उसको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता है। बिल्कुल, और वजह भी पता चल जाती है कि मसले की असल वजह क्या है, मेरी कोताही कहाँ है जी। और अगर नेगेटिव होता है तो फिर वो उसके लिए उसे पर्दा पड़ जाता है जी, फिर इंसान को सोल्यूशन नहीं मिलता, मनफी होने से सोल्यूशन नहीं मिला करता। बच्चे की पैदाइश का मरहला एक माँ के लिए कितना तकलीफ दे होता है, लेकिन उसके बाद जब उसको देखती है एक नजर तो आंखें ठंडी हो जाती हैं, तो इससे भी मुश्किल के साथ तरबियत का मरहला उससे भी मुश्किल होता है, लेकिन जब बच्चे किसी काम पे लग जाते हैं तो फिर वालिदैन के लिए आसानी, बड़े होकर रिवॉर्ड भी मिल जाता है जब हम उनकी अच्छी तरबियत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा, जैसे वो बात होती है ना इंसानों को संवारने की, कि आप जैसे ये बजरी है ये चीजें आप इनको लगा देते हैं, लेकिन इंसानों को संवारना घरना ये वाकई मुश्किल काम है, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और दिल का जो खुला होना है, जब आपका दिल खुला होगा तो तभी आप दूसरों के लिए ये सब कर सकते हो। और जब हम लोग स्टूडेंट से बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, वो सुनते ही नहीं है, करते नहीं, आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वो जरूर सुनेंगे। बिल्कुल, माएँ अपने बच्चों से बड़ी जल्दी डिसहार्ट हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं, मार पिटाई पे आ जाती हैं, स्कोल्ड करने पे, जल्दी करने पे, प्रेशराइज करने पे, ह्यूमिलेट करने पे, तो मत उनके ऊपर दबाव डालें, आराम आराम से उनको बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सब्र, इंतजार और एक वक्त आने की देर होती है। और फिर हमारा काम तो कोशिश करना ना, नताइज तो अल्लाह के हाथ में। अन्नसायकुम सौफ युरा, जी हाँ, आलम बाला में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मरतैन, ये जो आयत यूज की इन्नमल उसरी युसरा, ये अल्लाह ताला ने 2 दफा रिपीट किया है, और इससे एक साइन मिलता है कि दिस इज अ बुक फ्रॉम द रियल क्रिएटर। क्योंकि आपने देखा होगा हॉल में सबका फोकस इसी आयत पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी वीक पॉइंट्स पता है, उन्हें हमारी सेंसिटिव इश्यूज पता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इसमें रियश्योर कराया है, और उन्हें पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब क्योंकि क्रिएटर की तरफ से है ना। बिल्कुल, और अभी हॉल में जितने भी लोग हैं उन्होंने यही आयत ज्यादातर हाईलाइट की जाती है, और इसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 दफा रिपीट किया है। हम सबको भी ना जिंदगी में बार बार इसे रिपीट करने की जरूरत है, और कहीं लिख के लगा लेने की कि जब भी तंगी आए तो उस पर परेशान ना हो, बल्कि इंतजार करें कि इसमें से खैर निकलेगी। हर मुश्किल से, हर तकलीफदेह चीज से आसानी भी होती है। एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर एन इंसिडेंट कि जैसे आपने बताया कि एक मुश्किल के साथ 2 आसानियां होती हैं, तो आई डोंट नो बीइंग अ गर्ल, जिस वक्त हिजाब का हुक्म आया और निकाब हो गया सब कुछ, तो मैं काफी ज्यादा हुई हुई थी कि मैं इसको कैसे करूंगी ना। एंड उसी दौरान एक शादी भी आ गई जिसको मुझे पता था कि वो सेग्रीगेटेड नहीं होगी, एंड आई वुड हैव टू डू इट एंड आई वुड जस्ट हैव टू गो। सो आई प्रे टू अल्लाह कि भाई इस सब कुछ करे, एंड आई न्यू कि उधर मेरी कोई फ्रेंड्स वगैरह भी ऐसी कोई खास नहीं होंगी ना। सो आई वेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जूती टूट गई, और जो जूती है वो इस तरह टूटी कि आई कुडंट इवन इमेजिन कि वो मतलब उसका नीचे से ही वो निकल गया, एंड आई कुडंट मूव।
So I would have to like sit in a place and you know I would just be with my mom. اور ایک اور بات کے ساتھ میری ایک اور فرینڈ بھی آ گئی. I couldn't like مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ آ سکتی ہے, اس کا کوئی ریلیشن تھا بھی نہیں اس کے ساتھ, اور you know مطلب ایک طرح سے میں بچ بھی گئی اس سب فتنے وغیرہ سے, اور you know میری ایک فرینڈ بھی آ گئی جس کے ساتھ I could share something. So like this was amazing. چلیے سورۃ التین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والتین قسم ہے انجیر کی, والزیتون اور زیتون کی, وطور سینین اور طور سینا کی, وہذا اور اس البلد شہر الامین امن والے کی, لقد البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو فی احسن تقویم بہترین ساخت میں, ثم پھر رددناہ لوٹا دیا ہم نے اسے اسفلا سب سے زیادہ نچلا, سافلین نچلوں سے, الا سوائے الذین ان کے جو آمنو ایمان لائے, وعملوا اور انہوں نے عمل کیے, الصالحات نیک, فلہم تو ان کے لیے اجر اجر ہے, غیر نہ ممنون ختم ہونے والا, فما تو کیا یعنی آمادہ کرتا ہے, یکذبک جھٹلانے پر تجھے, بعدو بعد اس کے, بالدین بدلے کے دن کو, الیسا کیا نہیں ہے, اللہ اللہ, باحکم بڑا حاکم, الحاکمین سب حاکموں سے. سورۃ التین مکی سورت ہے, سورۃ البروج کے بعد نازل ہوئی, 1 رکوع 8 آیات اور 34 کلمات ہیں. بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورۃ التین پڑھائی. ادھی کہتے ہیں کہ آپ کی آواز سے زیادہ خوبصورت کوئی آواز نہ تھی, یعنی اتنی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی تلاوت کی کہ وہ آواز ہی آپ کے دل میں اتر گئی. اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر انسان پر جو خاص احسانات ہیں ان کا ذکر ہے. پچھلی صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے احسانات اور انعامات کا ذکر ہے, اور یہاں انسان کو اللہ نے جو تکریم دی ہے, عزت دی ہے, مقام دیا ہے, جو اس کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے, اس کا ذکر ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیا رویہ ہے, اور پھر اسی کے مطابق اس کے انجام کی بھی بات کی گئی ہے. والتین والزیتون قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تین انجیر کو فگ کو کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جنت کے پھلوں میں سے انجیر سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے جنت کے پھلوں کے ساتھ. انجیر کے بیج بھی نہیں ہوتے اور اس کی اسکن بھی کھائی جاتی. سوچئے, غور کیجئے, کیا کوئی اور پھل ایسا ہے کہ جسے آپ پورے کا پورا کھا جائیں؟ جیسے انگور ہے مثلا, لیکن اس میں بھی کچھ انگوروں میں بیج ہوتے ہیں, تو انگور بھی جنت کے پھلوں میں سے ہے. کھجور آپ کھاتے ہیں, اس میں گٹلی ہوتی ہے. آپ کیلا کھاتے ہیں, اس کا چھلکا ہوتا ہے. اسی طرح باقی بھی. تو یہ بہت ہی اسپیشل قسم کا پھل ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی, اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے, اس کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. والزیتون اور زیتون کی بھی. زیتون بھی مبارک درخت میں سے ہے, اور اس کا پھل بھی بہت برکت والا ہے. اس کا تیل بھی صبغ للآکلین ہے, اور قرآن مجید میں سورۃ النور میں اس کے تیل کا بھی ذکر ہوا ہے, اور اس درخت کا بھی کہ یہ مبارک درخت ہے. یہ دونوں درخت, انجیر کے درخت اور زیتون کے درخت, یہ فلسطین کے علاقے میں زیادہ اگتے ہیں. اس علاقے کو اللہ مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے جس کے آس پاس کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی. زیتون کا درخت جو ہوتا ہے وہ کئی 100 سال زندہ رہتا ہے اور ایور گرین ہوتا ہے, یعنی سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. اور فلسطین کے علاوہ میڈیٹرینین کے ممالک میں زیادہ ہوتا ہے. اس علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے, ان کی نبوت کا ذکر ہے. وطور سینین اور سینین کا پہاڑ, طور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں, اور خاص پہاڑ کا بھی ذکر ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا. پہاڑ کی چوٹی کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ, اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے, ان کو تورات عطا کی. سینین جو ہے یہ سینائی یا سینا پہاڑ کے لیے, اس کو سینین بھی کہتے ہیں, سینا بھی کہتے ہیں, دونوں ہی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ خلیج عقبہ کے قریب پایا جاتا ہے, اور یہ علاقہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا علاقہ ہے جہاں ان کو نبوت عطا کی گئی, اور یہ بھی بہت بابرکت علاقہ ہے. سریانی زبان میں سنین جو ہے وہ گھنے درختوں کے پہاڑ کو کہتے ہیں, جس پہاڑ کے اوپر بہت سے درخت وغیرہ ہوں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور یہ امن والا شہر, اشارہ ہے کس کی طرف؟ مکہ کی طرف, کہ من دخلہ کانا
آمنا، جو بھی وہاں داخل ہوا امن میں آ گیا.